बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं अपनी नौकरी के हवाले से खुश तो बहुत था, लेकिन इस नौकरी ने मुझे तंग कर रखा था। ये 4 औरतें मेरे सर पे मंडला रही थी, मेरे पीछे पीछे फिरती थी, मुझे चैन नहीं लेने देती थी। मैं इनसे भाग भाग के थक गया था। अब खरबूजा खुद छुरी पे आके गिरना चाहे तो फिर छुरी को क्या मसला होगा। मैंने भी मौका देख लिया और सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने एक दिन इन चारों को ही एक कमरे में बुलाया और बुलाने के लिए जिस बहाने का इंतज़ाम किया वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। वो चारों भागी चली आईं, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देख के उनकी आंखों में डर उभरा। मैंने उन चारों को लिटाकर, मेरा नाम मंजूर है, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं जवान हुआ तो मेरी खूबसूरती के चर्चे हर जगह होने लगे, लेकिन एक खूबसूरत मजदूर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मेरे बाबा मजदूरी करते थे और मुझे भी मजदूरी करनी थी। मेरी अम्मी को मुझसे बड़ी मोहब्बत थी। मैं 7 बेटियों के बाद पैदा हुआ था। वो कहती थी, मेरा फूल जैसा खूबसूरत बेटा, मेरा दूध जैसा सफ़ेद बेटा, मैं इसको मजदूरी के काम में डाल के इसकी खूबसूरती बर्बाद नहीं करवाऊंगी। वो कहती थी कि तुम्हारा बाप भी इसी तरह खूबसूरत था, तभी तो तुम खूबसूरत हो। लेकिन वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके ख़राब हो गया और अब उसे देख के ऐसा लगता भी नहीं कि ये कभी तुम जैसा रहा होगा। इसलिए मैं तुम्हें बाहर के मुल्क भेजना चाहती हूँ। वहाँ की आबो हवा अच्छी होती है, साफ़ सुथरी होती है। वहाँ पे तो काले लोग जाके घोड़े हो जाते हैं। मुझे भी बाहर जाने का बहुत शौक था। मेरी उम्र अभी कम थी तो बाबा ने कहा कि इसको अभी नहीं भेजो, 3-4 साल बाद भेज देना। पर अम्मी ने कहा कि 3-4 साल ज़ाया करने से अच्छा है कि अभी भेज दूँ। अम्मी ने कहीं से उधार लिया, कहीं से कमेटी उठाई, अपने सोने के जेवरात बेचे और मुझे किसी तरह बाहर के मुल्क भेज दिया। ऐसे भी नहीं भेजा कि बस ऐसे ही वहाँ पर जाने का कह दिया। इधर उनका दूर पार का एक रिश्तेदार था, उसके पास भेजा था। उसने कहा था कि कोई ना कोई नौकरी लगवा देगा। जब मैं दुबई चला गया तो ऐसा ही हुआ। वहाँ पे बहुत जल्द मेरी एक नौकरी लग गई। उस आदमी ने मुझे एक बहुत बड़े सेठ से मिलवाया। वो वहाँ का बड़ा अमीर आदमी था। उसने कहा कि इसको कोई भी काम दे दे, ये लड़का बड़ा अच्छा है, काम कर लेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी काम नहीं इसके लिए, मेरे पास एक बड़ा ख़ास काम है, पर क्या ये कर पाएगा? तो मेरे रिश्तेदार ने कहा कि ये कुछ भी करेगा, ये बड़ा मजबूर है, ये बड़ी मजबूरी में यहाँ पे आया है। और मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने कहा कि फिर तो मेरे घर चलो, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा, रहने की जगह भी, खाना पीना भी। मैंने कहा कि मुझे काम क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि वो मैं तुम्हें घर जाके बताऊंगा। मैं सारे रास्ते यही सोचता जा रहा था कि पता नहीं कैसा काम होगा। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि वहाँ के लोग बड़े चालाक होते हैं, हम जैसे नहीं होते। हम जैसों को तो वो 1 मिनट में पागल बना लेते हैं, ज़रा सोच समझ के रहना। खैर, मैं जब उसके घर आया तो हैरान रह गया। घर तो बहुत बड़ा था, इसका मतलब ये आदमी बहुत अमीर था। कहीं ये मुझसे इस बड़े घर को साफ तो नहीं करवाने वाला था। पर इसने मुझे ऐसा काम बताया कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। उसने कहा कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जब सामने देखा तो 4 खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी, जिसमें 2 को देखकर मालूम होता था कि वो कम सन थी, लेकिन 2 बिल्कुल जवान थी और 2 की उम्र कम थी, पर सब एक जैसी ही लग रही थी। जवान, खूबसूरत, दुबली पतली, सजी सजाई जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। मैंने सेठ की तरफ देखा, वो किसी कॉल में मसरूफ हो गया। वो लड़कियां मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझे देखकर कहीं खो गई हो। इससे पहले कि मैं सेठ साहिब से पूछता कि आपने मुझे किस काम के लिए रखा है, उन लड़कियों ने पूछ लिया कि उसको क्यों लेके आए हैं। बाबा कहीं कोई फिल्म तो नहीं बना रहे जो उस हीरो जैसी शक्ल वाली लड़की को ले आए हैं? सबसे बड़ी वाली ने ये अल्फाज बोले थे। मैं नज़रें झुकाकर खड़ा था। सेठ साहिब ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, आज से ये आदमी तुम लोगों के सारे काम करेगा, जो काम भी तुम लोग इसे कहोगी ये करेगा। यानी कि बाहर से सौदा सरफ वगैरह लाना, और तुम लोगों को बाजार भी ले जाया करेगा। इसके बगैर तुम लोग घर से निकल नहीं सकती। इसलिए तुम्हें इससे मिलवा रहा हूँ कि ज़रा इज्जत और एहतराम से रहना और एहतियात से भी। वो बड़ा आदमी अपनी बेटियों के साथ ऐसे बात कर रहा था कि जैसे उसकी बेटियां नहीं हैं, कोई पराई औरतें हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा तंग है। लेकिन शक्ल मिलती थी तो मालूम हो रहा था कि बेटियां तो उसी की थीं। खैर, वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि जी जी, जैसा आप कहें, हमें कोई मसला नहीं है। आपस में कुछ हंसी मजाक करती हुई वहाँ से चली गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे 4 परियां हैं। इनके हंसने मुस्कुराने की आवाज़ मेरे आसपास गूंज गई थी। फिर मुझे सेठ साहिब ने कहा कि
دراصل بات یہ ہے کہ تمہیں صرف ان کے کام نہیں کرنے بلکہ ان پہ نظر بھی رکھنی ہے کہ یہ کہاں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کس سے فون پہ بات کرتی ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں، تمہیں باقاعدہ نظر رکھنی ہوگی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں میں ایک موبائل بھی لے کر دیتا ہوں، جیسے ہی تمہیں کوئی ایسی ویسی بات محسوس ہو تم نے مجھے فوراً فون کر دینا ہے، اور اس موبائل میں ریکارڈنگ بھی کرنی ہے، چاہے تو ویڈیو ریکارڈنگ کرنا، چاہے تو وائس ریکارڈنگ۔ مجھے بس تمہارے پاس ثبوت چاہیے۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچوں گا، کیونکہ میں تو ان کا نوکر تھا۔ مالک کو بھلا کیا پرواہ کہ نوکر اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، لیکن بات عجیب سی تھی کہ وہ اپنی 4 جوان بیٹیوں پہ نظر رکھنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب کہ ان کی بیٹیاں ٹھیک نہیں تھیں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ جب انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اتنے پیسے دیں گے تو میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ پیسے تو اتنے زیادہ تھے کہ اگر میں یہاں پہ مزدوری کرتا تو مجھے اتنے پیسے نہ ملتے۔ انہوں نے مجھے ایڈوانس بھی دیا اور کہا کہ اپنے گھر پیسے بھیجنا چاہو تو بھیج دو، تمہیں یہاں پہ کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا پینا کپڑے رہائش سب کچھ ہماری طرف سے ہوگا، یہ پیسے تم اپنے گھر بھیج دیا کرنا۔ میں تو خوش ہو گیا۔ میں نے جا کے سجدہ شکر ادا کیا کہ مجھے اتنی اچھی نوکری مل گئی۔ امی کو نہیں بتایا، لیکن یہ کہا کہ نوکری اچھی مل گئی ہے۔ پھر وہ مجھ سے تفصیل پوچھتی اور میں ان کو تفصیل نہیں بتانا چاہتا تھا۔ خیر میں نے پہلے مہینے میں ہی پیسے بھیج دیے۔ جب لوگ باہر جاتے ہیں تو پہلے مہینے میں پیسے نہیں بھیجتے۔ اس بات سے تو میری امی بہت زیادہ خوش ہو گئی، اور میرے بابا بھی، جو مجھے یہاں بھیجنے کے خلاف تھے۔ میں نے امی کو کہا کہ اب آپ بہنوں کی شادی کرنے کی تیاری کریں، آہستہ آہستہ شادی کریں، 7 بہنیں ہیں، آہستہ آہستہ ہی سب کچھ ہوگا۔ امی نے کہا کہ تو فکر نہ کر بیٹا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی پہلا ہی دن تھا، رات کا ٹائم تھا کہ میں اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا، جو مجھے ہلچل کی آواز آئی۔ میں آواز سن کے باہر آیا۔ آخر یہی تو میرا کام تھا کہ میں نظر رکھوں، آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب میں باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ چاروں باہر کھڑی تھیں اور گاڑی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے کپڑے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جب وہ پہلے مجھ سے ملی تھی تو انہوں نے صحیح کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن اب تو انہوں نے منی اسکرٹ تک پہن رکھے تھے۔ چہرے پہ اتنا میک اپ کیا تھا کہ ان کی شکلیں بدل گئی تھی۔ ان کے وجود سے ایسی خوشبوئیں آ رہی تھیں کہ کوئی بھی مدہوش ہو جائے۔ ہاتھ میں انہوں نے موبائل اور پرس پکڑے ہوئے تھے، لگتا ہے کسی پارٹی میں جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا، کوئی کھیتوں سے اٹھ کے نہیں آیا تھا۔ ہم غریب ضرور تھے لیکن رہتے تو شہر میں تھے، اور آج کل تو گاؤں کے لوگ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ میں نے ان کو دیکھ لیا ہے، اور گاڑی کی چابی تو پہلے ہی صاحب نے مجھے دے دی تھی، لیکن وہ شاید چابی کے بغیر ہی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش میں تھی، چونکہ ایک لڑکی نے فون پہ ویڈیو لگا رکھی تھی کہ بنا چابی کے گاڑی کو کیسے سٹارٹ کیا جائے، اور دوسری کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ الٹا داؤ آزمانے لگی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا تم آگے، چابی دو، ہمیں باہر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ بی بی جی رات کے 2 بج رہے ہیں، اس ٹائم آپ کو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم کیا ہمارے باپ ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، پر آپ کے باپ کا رکھا ہوا نوکر ہوں، اور یہی میرا کام ہے۔ آپ لوگوں کو چابی نہیں ملے گی، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ میں آگے بڑھا، میں نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، کیونکہ وہ دروازہ تو کھول ہی چکی تھی، اور گاڑی پہ پھر سے کپڑا ڈال دیا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر سے اپنا کام کر لیں گی، لیکن میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے، تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تو میں یہیں پہ بیٹھا ہوں۔ میں تو چوکی داری کر رہا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب ان کا نکلنا مشکل ہے۔ وہ زمین پہ پاؤں مارتی ہوئی، مجھے غصہ دکھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ان کی اداؤں کا تو کوئی بھی قائل ہو سکتا تھا، ان کا تو غصہ بھی قاتلانہ تھا۔ خیر میں نے شکر ادا کیا کہ پہلا ہی دن تھا، اور جو کام مجھے صاحب نے دیا تھا وہ کرنے میں میں کامیاب ہو گیا۔ صبح میں نے صاحب کو یہ ساری بات بھی بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، رات کے 2 بجے پارٹی میں جا رہی تھی، یہ بھلا کوئی بات ہے؟ صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، جب تک وہ تھی تب تک ان کی ایسی کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہ گاؤں کی عورت تھی، لوگ گاؤں سے یہاں آئے تھے، یہاں پہ آ کے بس گئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بیٹیاں ادھر آ کے بگڑ جائیں گی، لیکن اب میں ان کو آزادی نہیں دے سکتا، یوں چھوڑ نہیں سکتا، نہیں تو میں بہت بڑا بے وقوف ہوں گا اور پچھتاتا ہی رہوں گا۔ اسی لیے تمہیں اس کام پہ رکھا ہے، تم نے اچھا کام کیا، میرا دل جیت لیا، اب اسی طرح تم نے یہ کام جاری رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن لڑکیوں کے دماغ میں بھی کوئی نہ کوئی پلان تو بن رہا تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی تو ڈیفینس میں کچھ نہ کچھ کرنا تھا،
انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکا ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، کیوں نہ اس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر بیوقوف بنا لیا جائے تاکہ یہ ہماری ہر بات مانے۔ تیسرے نمبر والی بہن میری عمر کی تھی تو اس نے مجھ پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ تم کتنے خوبصورت ہو، بالکل بھی نوکر نہیں لگتے۔ میں نے کہا کہ میں نوکر لگوں یا نہ لگوں، میں نوکر ہوں۔ مجھے قدم بڑے سنبھال کے رکھنے تھے۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ان کی باتوں میں آ ہی جاتا، لیکن میرے پاس یہ موٹیویشن تھی کہ مجھے اپنے گھر والوں کا خیال کرنا تھا، بہنوں کی شادی کرنی تھی، پیسے بھیجنے تھے۔ اگر میرے ہاتھ سے یہ نوکری نکل جاتی تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ تو میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی، اپنی تھوڑی کے نیچے بازو رکھے ہلکا ہلکا جھومنے لگی اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تم تو بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں، کوئی چیز منگوانی ہے کیا؟ اس نے کہا کہ اڑے تمہیں چیزوں کی پڑی ہے، میں تمہاری تعریف کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کے منہ سے اپنی تعریف سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میرے گاؤں میں میری ایک منگیتر ہے جس کے ساتھ میری شادی پہلے ہی طے ہو چکی ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی ہونے والی ہے، لہٰذا اب مجھے ایسی نظروں سے نہ ہی دیکھے تو اچھا ہے۔ یہ بات سن کے وہ حیران رہ گئی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میری ایسی کوئی منگیتر نہیں تھی، میں نے جھوٹ بولا۔ ایک دن میں ان کے کمرے کے باہر والی کھڑکی کے آگے بیٹھا تھا۔ یہ کھڑکیاں ایسی تھیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں باہر بیٹھا تھا، لیکن مجھے ان کی آواز آنے لگی تو میں باتیں سننے لگا کیونکہ میرا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جو میرے پاس بیٹھی مجھے اپنی ادائیں دکھا رہی تھی، کہنے لگی کہ وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، اس کا تو نکاح ہوا ہے، ہمارے اس داؤ میں وہ نہیں آئے گا۔ تو دوسری لڑکی نے کہا کہ ہاں شاید محبت کے داؤ میں نہ آئے لیکن دل لگی کے داؤ میں آ جائے گا۔ میں یہ سن کر حیران تھا کہ یہ عورتیں آخر کس قسم کی تھیں۔ ان کو عیاشی اور سیر تماشے کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ایک غیر آدمی کو محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے بھی تیار بیٹھی تھی۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، جن لوگوں کو عیش و عشرت کی عادت پڑ جائے وہ شیطان سے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اپنے باپ کو دھوکہ دینا تو ان کے لیے نارمل سی بات تھی، اب ایک غیر آدمی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کو بھی یہ تیار بیٹھی تھی۔ لیکن شکر ہے کہ مجھے پہلے ان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے دوسری طرح سے پھنساتے ہیں، اس طرح سے کہ جیسے کوئی مرد انکار نہ کر پائے۔ مجھے اب بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی، پر جو بھی ہونے والا تھا وہ اس گھر کے اندر ہی ہونے والا تھا۔ اگر مالک دیکھ لیتا تو کہیں یہ نہ سوچتا کہ میں ہی اس کی بیٹیوں کے پیچھے ہوں، لیکن مالک کو اپنی بیٹیوں کی حرکتوں کے بارے میں بھی تو اچھے سے پتہ تھا۔ ایسا ہی ہوا کہ رات کا ٹائم تھا جو مجھے ہلچل کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ پھر سے کچھ ہو رہا ہے، جبکہ میں نے اپنی ساری چابیاں اپنے پاس رکھی تھی، گیٹ کو بھی اندر سے تالا لگایا تھا اور مالک کو بھی اس بارے میں پتہ تھا۔ پر میں باہر گیا تو معاملہ وہ نہیں تھا جو میں سوچ رہا تھا، بلکہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ وہی تیسرے نمبر والی بہن باہر پاؤں پکڑ کے بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو کہنے لگی کہ تم سے کوئی کام تھا، تمہیں بلانے آ رہی تھی، پر میرا پاؤں مڑ گیا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، مجھے میرے کمرے تک چھوڑ آؤ۔ میں نے کہا کہ کیسے چھوڑ کے آؤں آپ کو؟ تو کہنے لگی کہ اپنی گود میں اٹھا کے چھوڑ آؤ، اتنے ہٹے گٹے طاقتور لگتے ہو، میں دبلی پتلی سی تو ہوں، مجھے اٹھا نہیں سکتے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ سب بھی ڈرامہ ہے، نہیں تو رات کے 1 بجے وہ مجھے کس کام کے لیے بلانے آ رہی تھی، اور اگر اسے مدد کی ضرورت تھی تو اپنی بہنوں کو یا اپنے باپ کو کیوں نہیں بلا رہی تھی؟ رو رہی تھی تو اتنی ہلکی آواز میں کیوں رو رہی تھی؟ اونچی آواز میں روتی تاکہ وہ لوگ خود ہی اس کی مدد کے لیے آ جاتے۔ مجھے پاگل بنانے کا اچھا پلان بنایا تھا، لیکن پلان میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی تھی، تبھی تو میں فوراً باپ گیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ اپنے ابو کو بلا لیں، بلکہ میں کام کرتا ہوں، میں ہی آپ کے والد صاحب کو بلا لیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کی وہ اٹھ کر اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی اور کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ان کو نہیں بلانا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا کہ پر ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا۔ وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی گئی کہ ان کے سارے بار مجھ پہ بے اثر جا رہے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے یہ بات بہت تنگ کر رہی تھی کہ اگر کسی دن میں کمزور پڑ گیا اور ان ساری حسن پریوں نے مل کے مجھے اپنی جال میں پھنسا لیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو بہت زیادہ محتاط رہنا تھا۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے میں نے صاحب سے بات کی۔ میں نے کہا کہ صاحب، آپ ان کی شادیاں کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی اپنی بیٹیوں کی یہ بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بڑا پریشان ہوں، ایک بھی نہیں 4 ہیں۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول کر کہتی تھی کہ ہماری طبیعت خراب ہے، اور میں جب ان کو ہسپتال لے جاتا تو یہ وہاں سے کہیں نکل جاتی تھی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک دن سچ میں کسی کی طبیعت خراب تھی، پر میں نے ہسپتال لے جانے سے انکار کر دیا، اور پھر اگلے دن
وہ بے ہوش ہو گئی اور پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئی تھی۔ تب سے ہی میں بڑی الجھن میں رہتا تھا، سوچتا رہتا ہوں کہ کیا کروں۔ جب میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کی شادی کیوں نہیں کر دیتے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے شادی کرنے کے لیے تو کوئی بھی تیار ہو جائے گا، لیکن یہ شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر ہماری شادی ہوگی ہم اگلے ہی دن شوہر کو چھوڑ کے واپس آ جائیں گی، اور واپس نہ بھی آئی تو یہ اپنے شوہر پہ بھی کوئی فریب ڈال کے اسے میری نظروں میں برا بنائیں گی اور کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر کے شادی کے بندھن سے نکل جائیں گی۔ ہم جیسے لوگ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے باہر کے ملک آ کے محنتیں کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح ہم ان کا مستقبل خراب بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے سر پہ نہیں رہتے اور وہ بگڑ جاتے ہیں۔ ان کی ماں بہت اچھی عورت تھی، لیکن انہوں نے اس کی تربیت نہیں پکڑی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ میں چلتا چلتا جا رہا تھا اور صاحب باہر لان میں بیٹھے تھے، جب ان کی ایک بیٹی آ کر مجھ سے اس طرح ٹکرائی کہ مجھے اسے تھامنا پڑا، نہیں تو وہ زمین پہ گرتی اور اسے چوٹ لگ جاتی۔ اسی اثنا میں اس کا دوپٹہ بھی میرے ہاتھ میں آ کر نیچے گر گیا اور وہ خود کو ایسے چھپاتے ہوئے وہاں سے بھاگی جیسے میں نے نہ جانے اس کی عزت پہ حملہ ہی کر دیا ہو۔ میں نے صاحب سے کہا کہ وہ سب غلطی سے ہو گیا، صاحب اگر میں نہیں پکڑتا تو انہیں چوٹ لگ جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ خیال کرو۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، ظاہر ہے ان کی بیٹیاں تھیں اور میں ایک جوان خوبصورت مرد تھا۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب مل کے کسی نہ کسی دن میرا پتہ یہاں سے صاف کروا سکتی ہیں۔ ان کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی دن میرے کمرے میں آئیں اور آ کر کہیں کہ آپ سے کوئی ضروری کام ہے، اور پھر چیخیں مارنے لگے اور کہہ دیں کہ میں نے ان کی عزت پہ حملہ کیا ہے، تو کون میرا یقین کرے گا؟ ان کے دماغ تو ویسے ہی بڑے تیز چل رہے تھے، مجھے کچھ اور ہی کرنے کی ضرورت تھی۔ ایک دن تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہیں تو ہم بہت جلدی یہاں سے روانہ کروائیں گے، ہماری آزادی کے بیچ تم ایک بہت بڑی رکاوٹ ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہیں ساری زندگی برداشت کریں گے؟ تم دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی پلان بناتی میں نے اپنا پلان بنا لیا۔ ویسے وہ کھانے پینے کا سامان مجھ سے ہی منگوایا کرتی تھی۔ جب سے ان کے باہر کی پارٹیاں بند ہوئی تھیں تب سے ہر روز ہی گھر میں پارٹی وغیرہ کیا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے پیزا منگوایا تو میں نے پیزے میں نیند کی دوائی ملا دی۔ یہ بہنیں ویسے ہی کھانے پینے کی بہت شوقین تھی، پیزے لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ آج بڑے صاحب بھی گھر پہ نہیں تھے۔ جب انہوں نے پیزا کھا لیا تو 1 گھنٹے کے بعد میں ان کے کمرے میں گیا اور میرے اندازے کے مطابق وہ چاروں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو چیک کیا تو وہ بالکل بے ہوش تھیں۔ اس کے بعد میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ایک لڑکی کو صوفے پہ لٹایا اور اس کے پاس کچھ شراب کی بوتلیں رکھ دیں، اور دوسری کو بیڈ پہ لٹا کے اس کے پاس کچھ بجھے ہوئے سگریٹ وغیرہ رکھ دیے، جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ سگریٹ پیتی رہی ہے۔ تیسری کے پاس میں نے لڑکوں کی تصویریں اور نازیبا قسم کی میگزین رکھ دی، اور چوتھی کے ساتھ تو میں نے کچھ ایسا کیا کہ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا کہ یہ عورت کیا کرنا چاہتی ہے، اور میں نے ان کی کچھ تصویریں وغیرہ بنا لی۔ اس کے بعد واپس ان کو انہی کی جگہ پہ رکھا اور وہ سارا سامان چھپا دیا۔ وہ تصویریں میرے پاس تھیں، میں نے ان کی کاپی بنا کے 2-3 جگہ پہ محفوظ بھی کر لی، اور پھر ایک دن ان کو وہ تصویریں بھیجی تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم مجھ پر کوئی پلان بناتے، میں نے تم لوگوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں، اور اگر یہ سب تمہارے والد صاحب کو دکھا دوں تو تم لوگ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ ابھی تو صرف ایک بندے کو تم پہ نگران رکھا ہے، کل کو تمہیں قید ہی کر دیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے والد صاحب ان کی باتوں سے ناواقف تھے، لیکن یہ سچ تھا کہ ان تینوں میں سے نہ تو سر عام باپ کے سامنے کوئی سگریٹ پیتی تھی، اور نہ ہی شراب، اور نہ ہی اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی جیسی میں نے ان سے کروا کے تصویریں بنا لی تھی۔ اس لیے وہ بری طرح پریشان ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں، مجھے اس نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ تصویریں ڈیلیٹ کر دو۔ میں نے ڈیلیٹ کر دی، لیکن وہ بھی معصوم لڑکیاں نہیں تھیں، ان کو پتا تھا کہ میرے پاس ایک نہ ایک کاپی ضرور ہوگی، اس لیے وہ میرے خلاف کوئی پلان نہیں بناتی تھیں اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ہاں، انہوں نے جو کرنا تھا اس کے لیے شاید وہ چور دروازہ تلاش کرتی ہوں، شاید فون پہ کسی سے بات کرتی ہوں، کہیں جاتی ہوں، شاید میں بھی ان کے پاؤں نہ پکڑ سکتا کہ وہ کہاں تک جا رہی ہیں، لیکن مجھے اس کے بعد کسی نے تنگ نہیں کیا۔ میں نے 6-7 سال وہاں جم کے کام کیا، بہت سارے پیسے کمائے، صاحب نے 2 بڑی بیٹیوں کی شادی بھی کر دی، پیچھے 2 ہی رہ گئی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اپنی ساری بہنوں کی شادی کروائی، اور پھر میری ماں نے میرے لیے لڑکی تلاش کر لی تو میں پاکستان آ گیا۔ یہاں پہ میں نے شادی کی اور پھر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے واپس آ گیا۔ اب میری بیوی بھی اسی گھر میں رہتی ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتی، میں ابھی بھی یہی کام کرتا ہوں۔ اب میرا کام صرف ان کی اولاد پہ نظر رکھنا نہیں، میں گھر کے اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں
گھر کا راشن لانا، نوکروں سے کام کروانا، یوں سمجھے کہ سینئر بٹلر بن گیا ہوں اور اب پورا گھر میں ہی سنبھالتا ہوں۔ صاحب کو مجھ پہ بھروسہ ہے اور میرے لیے بھی وہ بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ میں نے جو کیا شاید میرے دماغ میں کبھی نہ آتا، لیکن اگر میں اس وقت عقل استعمال نہ کرتا تو میرے ہاتھ سے ایسا موقع چلا جاتا جو مجھے دوبارہ نہ ملتا۔ میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس نوکری کی وجہ سے میرے حالات بہت کم عرصے میں بہت زیادہ بدلے۔ میری ساری بہنیں اپنے گھر کی ہو گئیں، اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی۔ میری امی بہت خوش ہیں کیونکہ میں نے ساری ذمہ داریاں نبھا دی ہیں۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔